अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अजीज़ एहसन नाज़र रिसर्च सेंटर की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे हाथ में जो किताब है वो है नूर मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं ताबिश कमाल। ताबिश कमाल एक रूहानी सिलसिले से वाबस्ता हैं। इनके वालिद साहब बाग़ हुसैन कमाल जो है वो साहिब निस्बत बुज़ुर्ग थे और इन्होंने जो रूहानी फैज़ हासिल किया है उसका अक्स इनकी किताब में झलक रहा है, नात के हवाले से भी, हम्द के हवाले से भी। इनकी इस किताब पे गुफ्तगू करने वालों में डॉक्टर रियाज मजीद साहब हैं और उन्होंने बहुत जम के लिखा है इनकी किताब पर और बजा तौर पर इनके फ़न और इनके शऊर नात की तारीफ़ की है। फिर जनाब कमाल का नूर के उन्वान से एक साहब हैं असद अब्बास ख़ान, उन्होंने भी इनका तारुफ बहुत खूबसूरत अंदाज से कराया है और जो भी बात की है वो वाक़यतन ऐसी है कि जो सिर्फ सराहे जाने की बात नहीं है, बल्कि इनका हक़ था कि इनके बारे में ऐसी बात की जाए कि जो हकीकत पर मबनी हो। इनकी यहाँ फ़नी पुख्तगी भी है और रूहानी शऊर भी है और निस्बत का फैज़ भी इनके कलाम से झलक रहा है। इनके सीधा सीधा अशार देखिए, इनमें ज़्यादातर तो नात का यानी गज़ल में इन्होंने नात कही है और बेहतर गज़ल के फार्म में इनके यहाँ कलाम है। आँखों में घूमते हैं दरख्शिंदा नक्शे पा, आँखों में घूमते हैं दरख्शिंदा नक्शे पा, आते हुए दिनों के नुमाइंदा नक्शे पा। चश्मे जहाँ में रोशनी आपके दम कदम से है, चश्मे जहाँ में रोशनी आपके दम कदम से है, कुन फयकून का फैज़ भी आपके दम कदम से है। पुख्तगी देख रहे हैं आप कलाम की। कलम दवात किताब व बयां को खल्क किया, दुरूद व नात की खातिर जुबां को खल्क किया। तुलुए शम्स रिसालत से कसर हिलने लगे, ज़हूरे ख़त्म नबूवत से कसर हिलने लगे। वाह वाह। आज का अहद जो है ख़त्म नबूवत के हवाले से बात करने के लिए और ख़त्म नबूवत को यानी जग में मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा मुसलमानों को जद्दोजहद करने की ज़रूरत है और उसमें शौरा का हिस्सा बहुत ज़्यादा है और ये इस तरह की शायरी जो है ख़त्म नबूवत की बहुत ज़रूरी है। तुलुए शम्स रिसालत से कसर हिलने लगे, ज़हूर ख़त्म नबूवत से कसर हिलने लगे। रुक जाएं तो रुक जाती है गर्दों की ये गर्दिश, अनफास ज़माना भी हैं रफ्तार नबी से। उन खजूरों के पेड़ों की महराब से झांकता हो दिया। अब देखिए लहजा देखिए शायरी का। उन खजूरों के पेड़ों की महराब से झांकता हो दिया, चांदनी उसके चौगिर्द फलती रहे, नाच चलती रहे। शायरी है। इसे एक आस की उंगली पकड़ के चलते हैं, बरोज़े हश्र हुजूर आसियों की ढाल हैं आप। क्या बात। एक पल में दो जहानों को मुनव्वर कर गए, पाँव बाहर जूं ही निकले थे हिरा से आपके। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। वो मतन देखिए किस अंदाज से तजदीदी सूरत में सामने आ रहा है। एक पल में दो जहानों को मुनव्वर कर गए, पाँव बाहर जूं ही निकले थे हिरा से आपके। दुरूद ऐसे है जैसे मुहीब जंगल में कोई महकता हुआ रास्ता बना हुआ है। वाह।
یاوری بخت نے کی ہے کہ مجھے بھی تابش، جاگتی آنکھوں سے سرکار نظر آئے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور خوش بختی ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی آنکھوں سے نظر آئے۔ اور یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، ایسے تجربات ان لوگوں کو جو روحانی دنیا سے وابستہ ہیں بہت ہوئے ہیں۔ مادی دنیا کے لوگ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ مسئلہ دوسرا ہے، یہ کسی اور دنیا کی بات ہے، یہ فزیکل ورلڈ کی بات نہیں ہے، میٹا فزیکل ورلڈ کی بات ہے۔ یاوری بخت نے کی ہے کہ مجھے بھی تابش، جاگتی آنکھوں سے سرکار نظر آئے ہیں، ان کی برکت سے ہم ہوئے تابش، ان سے پہلے مقام لا میں رہے۔ اب یہ دیکھیے مقامت ان کی برکت سے، یعنی یہ حقیقت محمدیہ کا ایک اشارہ ہے یہاں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، اس نور سے کائنات کو ظہور دیا گیا، اور اسی میں ظاہر ہے کہ ہم بھی ہیں، تو ہماری پیدائش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے نور کی برکت سے ہوئی ہے۔ ان کی برکت سے ہم ہوئے تابش، ان سے پہلے مقام لا میں رہے۔ ہم تو وہ تو قرآن کریم میں کہا ہے کہ انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کر سکتا ہے، وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، لیکن نور محمدی اور حقیقت محمدی کے توسط سے ہم کائنات میں کسی طریقے سے کسی نہ کسی جگہ ہماری بنی، ہم آئے۔ میرے ظہور سے پہلے کی بات ہے تابش، میرے نبی میرے نام و نسب سے واقف ہیں۔ یہ بات جو ہے صاحبان دل اور صاحبان روحانی سلسلے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور صاحبان حال سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میرے ظہور سے پہلے کی بات ہے تابش، میرے نبی میرے نام و نسب سے واقف ہے۔ یہ متن جو ہے وہ انتہائی عارفانہ متن ہے شاعری کا، نعتیہ شاعری میں یہ نقطہ بھی عارفانہ ہے۔ تو مجھے تو حیرت ہے کہ یہ نوجوان لگ رہے ہیں اور اس قدر ماشاءاللہ گہرے، اور ان کے ظاہر ہے کہ اس کی ان نسبتوں کی بات ہے۔ رات پھر خواب میں تابش کے مقدر جاگے، رات پھر خواب میں ایک نعت کہی ہے آقا۔ اب یہ خواب میں ایک نعت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ بقول شکیل احمد ضیاء، یا کرے ان کا تذکرہ ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یہ کیفیت طاری ہونا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ ان کا حال ہے۔ اور یہ اگر حال ایسا ہے اور واقعتاً ان کی اشعار سے مترشح ہے تو یہ قابل مبارکباد ہیں۔ نعت میں کون سا مضمون نہیں برتا تابش، رہ نکالی ہے نئی اپنی خوش علم کہانی سے۔ یہ تعلی نہیں ہے، یہ ان کے کلام سے مترشح ہو رہا ہے۔ میں نے اس کلام کو بالاستیاب پڑھا ہے اور میں واقعتاً بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بہت اچھی بات ہے انہوں نے کی ہے زمانے کے مسائل کا فقط ایک علاج، اپنے دستور میں وہ نور اتارا جائے۔ ہے زمانے کے مسائل کا فقط ایک علاج، یہ خالی نعت نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پیغام بھی دے رہے ہیں۔ ہے زمانے کے مسائل کا فقط ایک علاج، اپنے دستور میں وہ نور اتارا جائے۔ یہ امت کس طرف محو سفر ہے، ذر خیر الورا کے ورا ہوتے ہوئے بھی یعنی جہاں دیکھنا تھا وہاں نہیں دیکھ رہے، اس سے دوسری طرف نکل گئے، اور یہ بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ وہی ہیں ظلمت شب میں چراغ سے بڑھ کر، وہی اندھیرے میں راستہ سجانے والے ہیں۔ واہ واہ، وہ مصائب ہیں کہ ہر ایک پریشان ہے یہاں، ساری امت پہ قیامت کی گھڑی ہے آقا۔ اب یہ استغاثہ ہے آقا کے جناب میں عرض کیا جا رہا ہے۔ وہ مصائب ہیں کہ ہر ایک پریشان ہے یہاں، ساری امت پہ قیامت کی گھڑی ہے آقا۔ نعت میں کون سا مضمون برتا تابش رہ نکالی ہے نئی اپنی خوش امکانی سے۔ ہاں، یہ میں پڑھ چکا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ انہوں نے اپنی بات کی ہے کہ واقعتاً مضامین کا تنوع بھی ہے، اور اظہار میں ترفقی بھی ہے، اور بیان میں حقیقت
پژوہی، حقیقت بیانی بھی ہے، بڑی بات۔ حقیقت اس لیے کہ یہ ان کا حال ہے۔ مدح آقا و مولا کا رستہ چنا دل کی آواز پر، صحیح کہہ رہے ہیں۔ مدح آقا و مولا کا رستہ چنا دل کی آواز پر، دل کی آواز میں سب کو شامل کروں، نعت کہتا رہوں۔ واہ واہ، صدیوں کی مسافت سے در علم تک آئے کچھ لوگ میرے آقا و مولا کے چنیدہ۔ یہ بزم خاص کا کیسا عجب منظر ہے، یہ بزم خاص کا کیسا عجیب منظر ہے، میں سن رہا ہوں کہ پڑھتا ہے نعت کوئی میری۔ حضور شاہ میں تاب سخن نہیں مجھ کو، وفور عالم گریہ ہے گفتنی ہے وہاں، وفور عالم گریہ ہی گفتنی ہے وہاں۔ پہلے حسنین کو دیکھوں تو میں پہنچوں ان تک، عشق کے اولین زینے کی طرف دیکھتا ہوں۔ آپ کے گرد صحابہ کا ہے لو دیتا ہجوم، آپ کے گرد عجب کا کشاں دیکھتا ہوں۔ وہ سر عام، وہ سر کلام، وہ ہادی، صلا الہ کے عکس، صلا الہ کے عکاس ایک رسول اللہ ہے، اول و دائم وہی کملی کا حوالہ، سرکار دو عالم میرے سرکار دو عالم۔ یہ کہاں تک بات کی جائے؟ ماشاءاللہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس صفحے پر بھی میری نظر پڑتی ہے نا، میرا دل چاہتا ہے کہ پوری نعت پڑھ دی جائے، لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے عصری حیثیت دیکھیے، کوئی بھی طرز حکومت نبی کے دین پہ نہیں، ستم تو یہ ہے شکن بھی کسی دیبی پہ نہیں۔ یہ پیغام پہنچنا چاہیے لوگوں تک، کوئی بھی طرز حکومت نبی کے دین پہ نہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ ستم تو یہ ہے شکن بھی کسی دیبی پہ نہیں۔ اس شعر پر غور کرتے رہیے، اور اس کتاب کو اگر ممکن ہو تو ضرور پڑھیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔